लाख लाख शुक्र बजा लाते हैं कि आज अदालत आलिया ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत दी है। इंडेमनिटी बॉन्ड अदालत आलिया ने उस शर्त को नामंजूर किया है और उसके बगैर मियां नवाज शरीफ को फिलफौर बाहर इलाज की गर्ज से इजाजत दे दी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दो राय में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शिराजी। नाजरीन, आज लाहौर हाई कोर्ट ने दिन भर समाअत की उस पिटीशन की जिसमें इस्तदा ये की गई थी कि 3 बार के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब को बिला गैर मशरूत तौर पर बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए और हुकूमत से कहा जाए कि उनका नाम ECL से निकाल दिया जाए। दिन भर ये सारा सिलसिला चलता रहा और बिलाखिर एक बयान हल्फी जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब के जो शदीद दलील हैं उनकी जानिब से अदालत में जमा कराया गया। अगरचे उससे पहले शहबाज शरीफ साहब जो उनके छोटे भाई हैं उनकी तरफ से भी एक बयान हल्फी आया। इस 7 सत्र पर मुश्तमिल बयान हल्फी की बुनियाद पे नवाज शरीफ साहब को 4 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क इलाज के लिए जाने की इजाज़त दी गई है और साथ में हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि अगर ज़रूरत पड़े तो इस मुद्दत में तोसी भी हो सकती है। साथ में जो हुकूमत की तरफ से एक शर्त आयद की गई थी कि वो इंडेमनिटी बॉन्ड जमा कराएं, उसके बाद ही बैरून मुल्क जा सकते हैं और काबीना ने यह फैसला दिया था। इस मामले पे अब जनवरी के तीसरे हफ्ते में अदालत फिर बैठेगी और फैसला करेगी कि क्या ये शर्त आयद करना हुकूमत का आईनी और कानूनी हक था और इस आइन के अंदर कहीं और कानून के अंदर कोई गुंजाइश मौजूद है कि नहीं। ये सूरत हाल और साथ में हमने देखा है कि इस मामले पे नून लीग ने तो बड़ा शुक्राने के नवाफिल एक तरह से अदा किए और सराहा इस फैसले को, लेकिन हुकूमत का जो रद्द अमल सामने आया है उसमें मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस शाहकवान साहब और उनके साथ अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान उमर मंसूर खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें ये वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि जो अदालती फैसला है ये अबूरी हुक्म है। गोया कि इसे हम अबूरी हुक्म के तौर पे देखेंगे और इसे इंसानी बुनियादों पे अदालत ने उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी है और साथ में जो हुकूमत की जानिब से शर्त आयद की गई थी इंडेमनिटी बॉन्ड की उसे कतन मुस्तरद नहीं किया गया और ऐसा कोई तासुर दिया जा रहा है तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि वो बिल्कुल बेबुनियाद है। साथ में उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि अब उनका नाम ECL से निकाला जाएगा तो उन्होंने कहा कि वज़ारत दाखिला इस मामले में मुंतज़िर है। जब उनके पास तहरीर हुक्म आएगा तो यकीनी तौर पर अगला काम यही होगा कि उनका नाम ECL से निकाल दिया जाएगा और वो बैरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या हुकूमत हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करेगी तो उन्होंने कहा कि जब तहरीरी तफसीली हुक्म उनके सामने आएगा तो उसके बाद काबीना ये फैसला करेगी कि क्या लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करना है कि नहीं। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि ये 7 सतरी जो हल्फनामा है ये कितना मजबूत है और क्या नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आते तो फिर इसके रिपरकशंस क्या होंगे, इसके नतायज क्या होंगे, तो उन्होंने कहा कि ये उन्होंने अदालत में जमा कराया है और अगरचे ये 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर है लेकिन इसकी बड़ी वैल्यू है और इसमें एक तो ये है कि उनके ऊपर तौहीन अदालत का एक तरह से मुकदमा भी चल सकता है और साथ में जो 62-63 का आर्टिकल्स पड़े हैं 2 आइन के अंदर जिसके अंदर सादिक और अमीन का मामला उठाया जाता है, उन्होंने कहा है कि उसका इतलाक भी हो सकता है नवाज शरीफ साहब पे भी और शहबाज शरीफ साहब पे भी अगर वो इनसे रूगर्दानी करते हैं अपनी कमिटमेंट से, गोया के वतन वापस नहीं आते। डॉक्टर फिरदौस शाहकवान साहबा ने कहा है कि बड़े अफसोस की बात है कि हुकूमत ने इस सारे मामले को बड़ा आइन और कानून के मुताबिक हैंडल करने की कोशिश की लेकिन नून लीग ने इसे सियासी इंतकाम के तौर पे इसका तासुर दिया कि बड़ा अफसोसनाक ये मकाम है। और साथ में उन्होंने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के कॉल भी जो है आप कोट किया, उन्होंने कहा कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। गोया कि हुकूमत ने बड़े पॉजिटिवली सारे मामले को निपटाने की कोशिश की लेकिन नून लीग ने इसे सियासी तौर पर कुछ और रंग देने की कोशिश की। अब सवाल ये है आज के दिन नाजरीन कि इस फैसले के बाद किसी बयाने की शिकस्त हुई है, गोया कि NRO नहीं दूंगा प्राइम मिनिस्टर का बयान कहीं शिकस्त खाता हुआ नजर आ रहा है, या फिर नवाज शरीफ साहब का वो बयान है कि वोट को इज्जत दो और उनका जीना मरना इस मुल्क के अवाम के साथ है, वो कहीं नहीं जाने वाले। और साथ में ये है एक और सवाल कि आज का जो फैसला है क्या इस फैसले के नतीजे में जेलों में पड़े जो आम कैदी हैं
کیا وہ بھی یہ سہولت حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ایک چھوٹا سا بریک لوں گا، بریک کے بعد اپنے مہمانوں کا تعارف اور ڈیبیٹ کو آئیں گے۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ سب سے پہلے اپنے پینل کا تعارف، میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عارف چودھری صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سابق صدر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے اور معروف قانون دان ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں احمد جواد صاحب، آپ مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، جو اس وقت رولنگ پارٹی ہے، اور کراچی سے ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے بڑے معروف شخصیت ماہر قانون دان سینیٹر نہال ہاشمی صاحب، آپ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ سب سے پہلے میرے خیال میں کوئی انڈیپینڈنٹ اوپینین لے لیتے ہیں۔ آج کا جو ججمنٹ ہے عارف چودھری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرٹ پہ فیصلہ ہوا ہے اور جو آج اپنا مائنڈ اپلائی کیا ہے لاہور عدالت نے، لگتا ہے کہ ٹھیک ہے یہی ججمنٹ آنا چاہیے تھا؟ بات یہ ہے کہ فیصلے جب آ جاتے ہیں تو سب سے مشکل یہی بات ہوتی ہے کہ اس کو میرٹ یا میرٹ سے ہٹ کے کہنا، چونکہ میں تو قانون کا طالب علم ہوں، اس لیے عوام کی پراپرٹی تو ہو گئی نا سر۔ فیئر کامنٹ کے طور پر میں کچھ عرض کروں گا۔ صحیح۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اس میں میں بڑا یعنی احتیاط کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، معاملہ یہ جو ہے یہ ای سی ایل سے زیادہ ایڈمنسٹریشن اور ریگولیشن آف کسٹڈی کا معاملہ تھا، اور کسٹڈی جو ہے بنیادی طور پر ایک کانویکٹ کی کسٹڈی تھی، اور معاملہ ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس، چونکہ اپیل جو ہوتی ہے وہ کنٹینویشن ہوتی ہے ٹرائل کی، ٹھیک ہے، تو ٹرائل جو تھا وہ یہاں ہوا، اس کے بعد اپیل جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہے۔ اس اپیل کے دوران ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک انٹرم ریلیف دیا، اور انٹرم ریلیف جو تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں دیا کہ سپریم کورٹ نے 6 ہفتے کی بیل دی تھی میاں صاحب کو، تو ہائی کورٹ نے میاں صاحب کو 8 ہفتے کی، چونکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ نیکسٹ آپ نے رابطہ اگر کرنا ہے تو وہ ہائی کورٹ سے کرنا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے، تو وہ 8 ہفتے کی جو ریلیف تھی اس میں یہ لکھا طے تھا کہ 8 ہفتے کے بعد یہ جیل جائیں گے، اور اگر ان کی بیماری میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر یہ اختیار موجود ہے اس کے پاس، ایگزیکٹو کے پاس، صوبائی حکومت کے پاس۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صوبائی حکومت کو انہوں نے اختیار دے دیا تھا، اختیار ہے ان کے پاس، تو یہ اس میں یہ آبزرویشن ریلیف وہاں سے لے سکتے ایک طرح سے۔ ہاں، تو اس میں ہوا یہ کہ جب یہ اپلیکیشن آئی، اس میں معاملہ اب بیل سے زیادہ اور طرح کا معاملہ ہے کہ بیل میں کہیں یہ اجازت ملک سے باہر جانے کی نہیں تھی، اور آج تک چونکہ ہم سارے اسی قانون کے طالب علم ہیں، میرے اور آپ سمیت سب، اور آج ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، میں نے بھی کوشش کی کہ کہیں دیکھوں کہ کوئی ایسی پریسیڈنٹ، کوئی ایسی نظیر موجود ہو کہ جس میں کوئی ایسا شخص جو کانوکٹ ہو، سزا اس نے سرو کرنی ہو، اور اس کی سزا میڈیکل گراؤنڈ پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سسپینڈ ہوئی ہو، اور پھر دوسری بات یہ کہ سسپینڈ ہوئی اور ملک سے باہر جانے کی اجازت اسے ملی ہو۔ تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ قانون سٹیگننٹ ہے یا کہیں رک جانا چاہیے۔ اگر عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ تو یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ اگر نہیں پہلے موجود تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی نیا فیصلہ آ نہیں سکتا، کیونکہ زیادہ تر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس طرح کا پہلے فیصلہ نہیں تھا تو عدالت نے کیا۔ اور اس کے بعد دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ جب عدالت یہ فیصلہ کر رہی تھی تو ان کے جو سامنے معاملہ تھا وہ آپ دوسری طرف یہ گورنمنٹ کا جو موقف ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا موقف اپنا نہیں تھا، کیونکہ یہ موقف اس فریق کا تھا جس کے کہنے پہ آلریڈی انہوں نے نام ان کا ای سی ایل پہ رکھا تھا، اور وہ تھی نیب۔ تو نیب کے پاس جب گورنمنٹ نے کیس بھیجا تو نیب نے یہ کہا کہ جی آپ مراسلہ بھیجا کہ آپ ان کے اوپر ایک پابندی لگائیں کہ یہ شورٹی بانڈ دیں، انڈیمنیٹی بانڈ دیں، تاکہ آپ بھی جسٹیفائی کر سکیں کہ یہ کس طرح۔ اب گورنمنٹ کے پاس چونکہ ایسا کوئی اختیار نہیں ہے، وہی جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ این آر او کا بھی اختیار نہیں ہے، چونکہ الٹرا کانسٹیٹیوشن اختیار ان کے پاس جا نہیں سکتا۔ تو جب اس طرح کا کیس آئے گا کہ جس میں ایک طرف ہیومینیٹیرین گراؤنڈز ہیں، پھر ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کے اندر بھی اختلاف تھا، سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ انہیں جانے دیا جائے، ایسی صورتحال میں اس کے علاوہ وہ فیصلہ کر نہیں سکتے تھے۔ اب جب ہائی کورٹ کے پاس معاملہ گیا
تو میری رائے میں یعنی جو فیئرلی میں سمجھتا ہوں کہ چلو اس کو اتنا نہ صحیح جتنا انہوں نے انڈیمنٹی بانڈ اس سے کم ہو جاتا، اس سے ایک تحفظ ہو جاتا. اور دوسری صورتحال یہ ہے کہ چونکہ بیل جو ہے آپ جب بیل دیتے ہیں تو تب بھی شورٹی بانڈ لیتے ہیں، تو یہ تو اب بیل سے بھی ایک ایکسٹرا آرڈینری صورتحال تھی کہ ایک شخص جو ہے وہ. اور دوسرا دیکھیں میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہائی کورٹ کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن سے تو پھر وہ نکل گئے اور معاملہ چلا گیا ہائی کورٹ کے پاس. اب جب وہ 8 ہفتے پورے ہو جائیں گے کہ اس کے بعد کیس جو تھا ان کا کہاں پڑا ہے اور فیصلہ کہاں ہے اور آگے کیوں یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ فردر جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جب وہاں وہ ڈاکٹرز کی تشفی کے مطابق وہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے اور وہ وہاں کونسل جنرل کے پاس سرٹیفکیٹ ڈاکٹر کا لے کے جائیں گے کہ جی ابھی ٹھیک نہیں ہوئے تو وہ ایکسٹینشن ہوتی جائے گی. تو گویا یہ جو لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپرسیڈ کر رہے ہیں، یعنی ریگولیٹ، میں لفظ سپرسیڈ نہیں میں استعمال کرنا چاہتا، لیکن یہ کہ جو ریگولیٹ کرنا تھا اب وہ کہاں جائے گا معاملہ اور پھر کیسے ممکن ہوگا کہ انہیں. اور پھر ایک اور آپ نے تو نیا قانونی نقطہ اٹھا دیا چودھری صاحب، یہ تو واقعی بڑی کمپلیکیٹڈ. اچھا ایک اور بات کہ آج تک کوئی ایسی مثال نہیں ملتی ہمیں کہ جس میں کسی کو یعنی اس طرح کے کیس میں جہاں آپ نے یعنی ٹو میک شیور کہ ہی ریٹرنز فار دی ٹو فیس دی کنوکشن اینڈ سینٹینس، کہ اس کے لیے آپ نے کسی کو یہ کہا کہ جی آپ اچھے آدمی ہیں آپ بانڈ لکھ کے دے دیں. کیونکہ عدالت جو قانون ہے وہ سبجیکٹیوٹی میں نہیں جاتا جو میں نے پڑھا ہے. میں اتنا اچھا طالب علم نہیں ہوں لیکن میرے حساب سے قانون جاتا ہے آبجیکٹیوٹی میں. اس میں بہت اعلیٰ شخص بھی آ جائے، ولی کامل بھی آ جائے، اسے بھی کہا جاتا ہے کہ حضور ہمیں تو آپ کا ڈاکومنٹ چاہیے اور اس ڈاکومنٹ سپورٹڈ بائی ویلیویبل وہ پراپرٹی ڈاکومنٹس. صحیح. نیال ہاشمی صاحب، کیوں بار بار اس خدشے کا اشارہ گورنمنٹ کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ میاں صاحب طویل عرصے کے لیے جا رہے ہیں، وہ نہیں آئیں گے، لہٰذا ان کو جو احتساب عدالت سے سزا ہوئی تھی اس کے برابر رقم جمع کرائیں تو چلے جائیں؟ کیا لگتا ہے؟ اگرچہ نون لیگ کا بیانیہ تو یہ ہے کہ وہ تو ووٹ کو عزت دینا چاہ رہے ہیں، عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پہلے بھی سزا جب ہوئی تھی بیرون ملک بیٹھے تھے، خود چل کے آئے، جیل چلے گئے، تو یہ خدشات جو جم لے رہے ہیں سر، کہاں کوئی پرابلم ہے؟ کہاں سے ان کو یہ اس طرح کے انڈیکیٹرز مل رہے ہیں کہ شاید وہ طویل عرصے کے لیے بیرون ملک جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرازی صاحب بہت شکریہ. میں عارف یودی صاحب کو غور سے سن رہا تھا، بڑی تفصیل سے بہت اچھی طریقے سے انہوں نے بیان کیا اور میں چاہ رہا تھا اور میں سمجھ رہا تھا کہ عارف صاحب یہ بھی شاید آپ نے وقت نہ دیا ہو تو بیان نہیں کر سکے کہ دیکھیے جو تینوں کیس ہیں میاں نواز شریف صاحب کے، اس میں ایک میں بری ہو گئی ہے، ایک میں اور ایک میں سسپینشن اور ایک میں ابھی اپیل چل رہا ہے. یہ تینوں کے تینوں کیس چودھری صاحب کریکٹ کریں گے اف آئی ایم رانگ، یہ تینوں کے تینوں کیس کسی کیک بیک کمیشن کے حوالے سے نہیں ہے. ہل میٹل ہو یا العزیزیہ ہو جو سن 72 میں ان کے خاندان کا تھا، اس میں کوئی قومی خزانہ، قومی امور کچھ بھی نہیں ہے. ان کے اپنے والد، تایا، چاچا، ماموں، بیٹے، ان کے کیسز ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ میں آپ کو واضح کرنا چاہوں. دوسرا میں یہ نقطہ میرے ذہن میں ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. 2007 میں جب محمد نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ رہے تھے، آپ نے کیمرے کے آنکھ سے دیکھا ہوگا، شاید آپ ہو بھی ایئرپورٹ، تو چکلالہ ایئرپورٹ سے محمد نواز شریف صاحب کو اس وقت کی جو حکومت تھی اس نے زبردستی بے دخل کر دیا تھا. اور پھر گارنٹی اگر اس وقت کے بعد چلے جی بہت عرصہ بیت گیا تو 2018 کا 13 جولائی تو آپ میں نہیں بھولے ہوں گے، جب ایک آدمی دنیا کی تاریخ میں ایک تاریخ رقم کر رہا تھا کہ اپنی بیوی کو ڈیتھ بیڈ پہ چھوڑ کے یہاں کے پاکستان کی کال کوٹھی کو آنا پسند کیا اپنی بیٹی کے ساتھ، تو اسے محبت تھا اپنے لوگوں سے، اپنے بھلے جیل کیوں نہ ہو، اپنی جمہوریت سے، اپنے قانون سے، اپنے ملک سے، اور اس کو بھروسہ تھا آپ کی عدالتوں پہ. اب آئیے دوسرے طرف بہت اچھی باتیں کی عارف صاحب نے، میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. کاش یہ بات بھی ہو جاتا کہ یہ بڑا انوکھا واقعہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ کبھی کسی نیب کے کورٹ کو ریفر نہیں کیا جاتا ہے کسی کورٹ کی جانب سے کہ آپ یہ ریفرنس بنائیں، اور نہ ہی کبھی پاکستان میں ایسا ہوا ہے کہ نگراں جج قائم کر دیا گیا ہو اور ڈے ٹو ڈے اس کی جو ہے نگرانی کی جاتی ہو. اور تیسرا، ایسا بھی نہیں ہوا ہے کہ اپیل بہت پیچھے، جبکہ جج ارشد ملک نے
اپنے بیان میں یہ ایڈمٹ کیا اور اسے ہماری اعلیٰ معزز عدلیہ نے بھی کہا ہے کہ شرمندگی کی باعث ہے. جس جج نے اپنی ایڈمیشن کیا جس کیس میں میرے بھائی ابھی کہہ رہے تھے کرمنل کنوکٹڈ واٹ ایور، ٹھیک ہے ان کی رائے ہے، وہ جو چاہیں کہیں، ان کا منہ ہے، وہ چاہے تو گالی دے دے، ہم روک تو نہیں سکتے. مگر تکلیف ہوتی ہے پاکستانی قوم کو جب 3 وقت کا پرائم منسٹر کو جو اندھیرے سے اجالے میں لے کے آتا ہے اس کو آپ ایک ہینیس کرمنل کی طرح ٹریٹ کر رہے ہو. پھر ایک اور بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں، وہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، لیگل پوائنٹ ہے. جب ایک بار چلان یا ریفرنس سبمٹ کر کے کوئی بھی پروسیکیوٹنگ ادارہ، وہ ایف آئی ہو، نیب ہو، اے سی ہو، اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہو، جب ایک بار آپ جمع کر دیتے ہیں، ایک منٹ سن لیں پلیز، یا نیب ہو جی اور وہ چارج ہونے کے بعد گواہیاں ہو جائے اور اس میں ججمنٹ ہو جائے تو اس کی کوئی نہیں ہوتی ذمہ داری. یہ کون کہہ رہا ہے کہ نیب کی کسٹڈی ہے؟ نو وے. یہ جج نے اب انہیں کنوکٹ کر دیا، وہ جوڈیشل آرڈر پہ ہے، وہ نیب کی اب نہیں ہے ذمہ داری. نیب کا کام ختم ہو گیا جناب، اب تو یہ جوڈیشی کی ذمہ داری ہے. تو نیب کون ہوتا ہے جناب؟ یہ ریفر کرنے والا اور اس سے پوچھنے والا. تو پاکستانی قوم، شیرازی صاحب اتنے بیوقوف نہیں ہیں. اب عوام، آپ میڈیا کی وجہ سے بہت باشعور ہو چکے ہیں. یہ پنگ پونگ کھیل رہے ہیں ایک آدمی کی زندگی ساتھ، آپ فیس سیونگ کر رہے ہیں ایک آدمی کی. کیا اب جس طرح سے کلثوم نواز کو مر کے یقین دلانا پڑا اپنے ناقدین کو، ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے بڑے بڑے تجزیہ کاروں کو، کہ جناب میں مر گئی، اب تو یقین کر لو. تو قانونی پیچیدگیاں، تھوڑا سا بریک لیتے ہیں. بڑا عام نقطہ آپ نے بھی اٹھایا. آخری چیز سن لیجیے، قانون کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ اور آخری نہیں ہے. دنیا کے ہر ملک میں قانون اسی لیے امینڈمنٹ ہوتا ہے، بل پیش کیا جاتا ہے. میں پارلیمنٹ میں رہ چکا ہوں. قانون انسان کے لیے بنایا جاتا ہے، انسان قانون کے لیے نہیں بنایا جاتا ہے. تو قانون جو ہے وہ ہماری جو اگر پارلیمنٹ نہیں بناتی ہے تو عدالتیں اختیار رکھتی ہیں کہ نئی پریسیڈنٹ وہ قائم کریں. کر سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. چوہدری صاحب آپ کی طرف آؤں گا. انفیکٹ ایک تو یہ بتائے گا جو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے 2 باتیں تو کہیں، انہوں نے کہا آپشنز اور بھی ہیں، بٹ ایک تو یہ ہے کہ اگر حلف نامے پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر توہین عدالت 62-63 انہوں نے کہا اور آپشنز بھی ہیں. اور ساتھ میں سر جو سوال خود اس عدالت نے اٹھائے ہیں آج، جو 5 سوال ہیں کہ کیا سزا شخص کا نام ECL میں ڈالا یا نکالا جا سکتا ہے، کیا یہ جو شرط عائد کی گئی گورنمنٹ کی طرف سے اسے الگ کیا جا سکتا ہے یا ECL سے نکالنے کا یہ لازمی حصہ ہے، یہ جڑی رہے گی. دوسرا یہ کہ جو 1981 کا جو آرڈیننس ہے ECL کے حوالے سے، اس کو لے کے یک طرفہ طور پہ گورنمنٹ یہ اقدام اٹھا سکتی ہے کہ نہیں، گویا کہ جو شرط عائد کی گئی ہے انڈیمنٹی بانڈ والی. اور تیسرا اور 5واں جو آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب عدالت نے ایک شخص کو ضمانت پہ رہا کر دیا تو کیا اس کے بعد اس طرح کا کوئی شرط لگانا، اس طرح کا کوئی اقدام لینا گورنمنٹ کی طرف سے اس کی کوئی ضرورت باقی رہتی ہے، یا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ وہ جا سکتے ہیں؟ تو یہ ان سوالوں کے جواب اگر جنوری میں آتے ہیں تو ان کا کوئی فائدہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور مور امپورٹنٹلی جو اٹارنی جنرل آف پاکستان صاحب نے کہا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ یہ ایک عبوری حکم ہے، یہ عبوری حکم وہ ایسا حکم ہے جس میں مکمل ریلیف دے دیا گیا ہے جو اس پیٹیشن میں چاہا تھا، مانگا گیا تھا. میرے خیال میں یہ عبوری سے زیادہ مکمل حکم ہے. اچھا، چونکہ اس میں جو انہوں نے چاہا تھا، پیٹیشنر نے یہ چاہا تھا کہ مجھے باہر جانے دیا جائے اور میرا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے خارج کیا جائے بغیر کسی شرط کے، تو وہ ماننے کی بات. دوسری بات یہ جو اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا وہ صادق اور امین نہیں رہیں گے، بات یہ ہے کہ صادق اور امین والی بات تو آلریڈی طے ہو چکی ہے ایک فیصلے میں. صحیح. تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ یعنی آج ہاشمی صاحب کا مجھے اسی بڑا احترام ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی ایجنڈا لے کے نہیں بیٹھتا. میری اپنی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دیانتداری سے جو بات مجھے سمجھ آتی ہے اپنی عقل کے مطابق میں وہ کروں. صحیح. انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی، میں آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں کہ جی قانون یعنی جو ہے نا، انہوں نے کہا انسانوں کے لیے ہے، انسان قانون کے لیے نہیں. صحیح. کاش کہ ہم یہ بھی سوچ لیتے کہ سارے انسانوں کے لیے قانون ہے اور سارے انسان برابر ہیں. صحیح. یہ جو ہم یہاں
آرٹیکل 25 میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ کوئی 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہے، کوئی قوم کا ہیرو ہے، یا کسی نے موٹر وے بنایا ہے، وہ یا کوئی موچی ہے، کوئی نائی ہے، یا موچی ہے یا نائی ہے، یعنی بدقسمتی ہے. میں تو آج ان کے حوالے سے بدقسمتی کہوں گا کہ آئین بنانے والوں کو کبھی یہ خیال نہ آیا کہ وہ کہہ دیتے جو کام انہوں نے کرنا تھا اس کو واضح طور پہ کر دیتے. عام آدمی بیچارہ اس چکر میں کسی وکیل کے پاس تو نہ جاتا پھر کہ جناب مجھے بھی ایسا فائدہ لے دیجیے نا، ججمنٹس وہ فلاں جو ججمنٹ موجود ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پوری ریاست کے اوپر. اور تیسری بات جو انہوں نے کہا، انہوں نے کیس کے میرٹ کی باتیں کی ہاشمی صاحب نے. میری لیمیٹیشنز ہیں، میں آپ کے پاس جو بیٹھا ہوں اس وقت، میں کیس کے میرٹ کے بارے میں بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ کیس جو ہے وہ اتنی دفعہ بات ہو چکی ہے، اور اسپیشلی جب معاملہ عدالتوں کے پاس ہے. آج صرف ایک لمیٹڈ کویسچن ہے شرائع صاحب آپ کا. لمیٹڈ کویسچن وہ ہے جو ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ انہیں بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی انڈیمنٹی بانڈ کے جو اجازت دے دی ہے ڈیورنگ کنوکشن ملک سے باہر جانے کی، کیا ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اس حوالے سے ایک بات جو ہاشمی صاحب نے کہی اسی کا جواب میں عرض کرنا چاہوں گا، اور میرا خیال ایسا زیادہ خوبصورت ہے کہ جب وہ سوال کرے تو اس کا جواب دیا جائے. انہوں نے کہا جی کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی ادارہ یا کوئی پروسیکیوشن والے جو بھی ایک دفعہ کیس بھیج دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ لفظ فنکٹس آفیشو انہوں نے استعمال نہیں کیا، لیکن ان کا کہنے کا مطلب یہی تھا کہ ان کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ دے آر نو مور پارٹی. یہاں معاملہ ایسا نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ نیب نے کیس پروسیکیوٹ کیا اور نیب ابھی بھی اس کیس میں اپیل فریق ہے جہاں اپیلیں چل رہی ہیں. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ نیب کو پوچھے بغیر یہ بات کی جا سکتی ہو. نیب ایک ضروری فریق ہے کیونکہ کیس ان کا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں نا، کیس پروسیکیوشن کا ہوتا ہے اور الٹیمیٹلی پروسیکیوشن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کنوکشن میں کنوکشن کروائے. اس لحاظ سے نہ نیب غیر ضروری تھی اور نہ یہ سوالات. اور آپ آتے ہیں آپ کے سوالوں کی طرف. سوال سب سے پہلا کہ میرا یہ ہوگا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نیب کیا حکومت کے پاس اختیار تھا کہ وہ کنوکٹ کو ای سی ایل میں ڈالے؟ سر، کنوکٹ کو ای سی ایل سے ڈالنے کا بھی اختیار نہیں ہے اور ای سی ایل سے نکالنے کا بھی اختیار نہیں ہے. اچھا دیکھیں نا، میں آپ کو کنوکٹ جو ہے اس کا وہ ای سی ایل کا ایشو نہیں ہے، وہ تو جیل میں ہے. وہ جیل میں ہے. یہ سارا معاملہ ایک فری مین کے لیے ہے. صحیح. میں ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ ایک بندے کے پاس پاسپورٹ تھا، امریکن پاسپورٹ، اسے انہوں نے روک لیا ایئرپورٹ پہ. انہوں نے کہا جی آپ کا دیکھ رہا ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام ہے یا نہیں ہے. اور میں نے کہا بھائی یہ آپ کا سٹیزن نہیں ہے، اس کو آپ ایگزٹ کنٹرول لسٹ تو پاکستانیوں کے لیے ہے، اس کے لیے تو یہ نہیں ہے. اسی لیے جو کنوکٹ ہے وہ تو یعنی اس کی تو کسٹڈی جو ہے وہ اسٹیٹ کے پاس آلریڈی ہے. اسے آپ کیسے قانون میں لائیں گے کہ وہ جناب اس کو اچھا. یہ سارے کے سارے معاملات جو ہے نا، یہ سارے پولیٹیکل ایکسیجنسیز کے تحت ہو رہے ہیں. یعنی ان کا کیس جو کنسیڈر کیا جا رہا ہے وہ پولیٹیکل ایکسیجنسیز کے تحت کیا جا رہا ہے، کسی قانون اور آئین کے تحت نہیں کیا جا رہا. اچھا ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا معاملہ، یہ جو اپلیکیشن ہے کسی کنوکٹ کی، وہ کیسے جا سکتی ہے. اور حکومت کو کیا ضرورت تھی کہ انہیں دیکھیں جب وہ جیل میں تھے، وہ کنوکٹ ہو چکے تھے، تو حکومت کو کیا ضرورت تھی انہیں ای سی ایل میں ڈالنے کی؟ کیا وہ جیل یعنی دیکھیں نا، سب سے بنیادی بات یہ کہ کیا وہ جیل کو توڑ کے چلے جائیں گے اور ای سی ایل پہ چلے جائیں؟ اس سے پہلے کہ میں احمد جواد صاحب کی طرف جاؤں کیونکہ قانونی نقطہ اٹھا دیے، تو ہاشمی صاحب میں آپ ہی کی طرف آؤں گا. وہ ایک تو کہہ رہے ہیں چودھری صاحب کہ یہ قوانین سب کے لیے ایک طرح کے نہیں ہیں، خواص کے لیے کچھ اور ہیں، عام آدمی کے لیے کچھ اور ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیب اب irrelevant ہو گیا ہے. اپیل جب چل رہی اس کے اندر بھی فریق تو نیب ہی ہے نا سر، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پوچھنا بڑا غیر ضروری تھا اور اس سارے معاملے کو ایک سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے. اور تیسری بات بھی جو جی افتخار بھائی دیکھیے، ابھی انہوں نے کہا صادق اور امین کی بات ہوئی تھی، اٹارنی جنرل صاحب نے کہا. اس سے ہٹ کر کے بہت دکھ ہوتا ہے کہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو میرا فیتھ ہے، جو میری بلیو ہے کہ آخری جمعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی سرٹیفائیڈ دنیا میں صادق اور امین نہیں ہے. یہ ایک عامر کے طرف سے آئین کے 62 اور 63 کیا گیا تھا. مجھے ارجنٹ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। हाशमी साहब, आप एक तरफ आऊंगा, आप अपनी गुफ्तगू कंप्लीट कीजिएगा और साथ में ये भी बताइएगा अगर मियाँ साहब तवील कयाम करते बने मुल्क तो फिर वो जो वोट को इज्जत दो उस बयानी का क्या होगा सर? मैं चौधरी साहब की इस बात से भी इत्तेफाक करूंगा कि आर्टिकल 25 सब पे इक्वली अप्लाई होना चाहिए, मगर जब मैं माजी में और पाकिस्तान के निज़ाम को देखता हूं तो मैं नज़र आता है कि 2000 में जब नवाज शरीफ साहब एक कैद में थे, उनको फिर किस कैद कानून के तहत भेजा गया? तो हमारे यहाँ जो भी आता है माइट इज़ राइट बन जाता है, मेरी जिसकी लाठी उसी की भैंस होती है। अब तक बदकिस्मती से बहैसियत रियासत हमने आइन के ऊपर वो अमल दरामद नहीं किया, सब मिल करके मिन हैसुल कौम। अब जहाँ तक आपने पूछा कि मियाँ साहब अगर नहीं आएंगे तो वोट को इज्जत देने वाली बात क्या होगी, मैं तो ये समझता हूँ मियाँ साहब की अकाउंटेबिलिटी बहुत बाद में होगी। जिनको लोगों ने वोट दिया तो उम्मीद और आसरे में, उनके आप वजीरों को उठा के देख लें। जो रेलवे का वजीर है 73 लोग जल के मर गए, वो उस पर बात नहीं करता, रेलवे पे उसको नहीं मालूम है। जो इत्तलात के वजीर हैं उनको इत्तलात का नहीं मालूम, जो साइंस के वजीर हैं उनको साइंस का नहीं मालूम, जो मईशत के वजीर हैं उनको 17 रुपये के किलो टमाटर नज़र आता है, जो एविएशन का वजीर है उसको 5 रुपये किलो मटर नज़र आता है। अगर आप लोगों को रिलीफ नहीं देंगे तो नवाज शरीफ को भी कोई बुरा भला नहीं कहेगा। लोग चाहते हैं रिलीफ, रियासत की जिम्मेदारी होती है रिलीफ देना। और एक बार मेक श्योर कर लें कि नवाज शरीफ साहब हर हाल में आएंगे। उन्हें जितना ये मुल्क अजीज़ है, कोई चीज़ अजीज़ नहीं है। उन्होंने ये साबित कर दिया अपनी बीमार बीवी को लंदन में छोड़ के जब आ गए थे कि ये मुल्क उनको सबसे ज़्यादा प्यार है, इसकी फ़ज़ाओं से, यहाँ के लोगों से, यहाँ के हर चीज़ से उनको बड़ा प्यार है। तो ये हर शक व शुबा से बालातर है। हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए जो मौजूदा हुकूमत है अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करे और आइन और कानून पे अमलदारी को यकीनी बनाया जाए। यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड है, मौजूदा हुकूमत की मामला कुछ और है और कैदियों के लिए कुछ। आप उनके अपने वजीरों का एहतसाब नहीं करते हैं, उनके कैबिनेट में सारे बाहर के लोग आके बड़ी लंबी चार्जशीट है इनफैक्ट गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को लेके। लेकिन आज के फैसले से आप मुतमईन तो नहीं लग रहे थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो बेहतर है कि फिर अपील में चले जाएं। तहरीरी फैसला तो आ गया ना, अगर आपको मंजूर नहीं है तो। इफ्तिखार साहब, मैं काफी देर से, क्योंकि एक टेक्निकल लीगल डिस्कशन चल रही थी, मैं सुन रहा था, उससे कुछ क्लैरिफिकेशंस मैं करना चाहूँगा। मेरे भाई ने, हाशमी साहब ने एक बात की कि आप क्रिमिनल या कन्विक्टेड कहें, 3 मरतबा जो प्राइम मिनिस्टर रहा है, बेशक उसको गाली भी दे दें। जो मैं तो लॉ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि क्रिमिनल का मतलब सजा याफ्ता होता है, तो मियां नवाज शरीफ तो सजा याफ्ता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो मैंने तो सिर्फ अंग्रेजी का वर्ड इस्तेमाल किया है। क्रिमिनल का मतलब मुजरिम है, और मुजरिम है, और जब भी किसी को सजा मिलती है वो मुलजिम से मुजरिम बन जाता है। और जो कन्विक्टेड होता है वो आपका एक सजा याफ्ता होता है। ठीक है, तो ये लफ्ज तो मैंने वो इस्तेमाल किए हैं जो कि एक आम आदमी भी इसको समझता है और लॉ भी उसको एक्सेप्ट करता है। तो मैंने तो कोई गाली नहीं दी। वैसे हमारे टर्मिनोलॉजी में एप्लीकेंट भी कहते हैं सर, उसे एप्लीकेंट कहते हैं। जब वो अपील करता है तो उसे एप्लीकेंट कहते हैं। सही। अच्छा, दूसरा देखें, हाशमी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इस मुल्क में अभी वो मुजरिम नहीं है, अभी वो एप्लीकेंट है सर, अभी वो एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट। जो डबल स्टैंडर्ड्स की बात की, अगर हम थोड़ा सा माजी में चले जाएं तो एक हुकूमत में मियां नवाज शरीफ जो है 10 साल का एग्रीमेंट करके इस मुल्क से बाहर चले गए थे। कैदी की कोई एग्रीमेंट होती है? जमहूरी दौर को कंपेयर न करना है, जमहूरी दौर को डिक्टेटर्स के साथ कंपेयर न करना। आज अगर हमने जो है एक उनके बाहर जाने की इजाजत भी दी और उसके साथ सिर्फ एक श्योरिटी बॉन्ड अटैच किया, तो मेरा ख्याल है कि ये एक जमहूरी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कह दी, आपके जवाब को जरूरत ही नहीं। उन्होंने कहा कि कैद में कौन सा एग्रीमेंट होता है। अभी आप देखें ना, ये एडमिशन आ गया कि एग्रीमेंट तो अभी भी उसी हालत में है कि कोई कैद में है, तो इसकी क्या हैसियत होगी? आपकी तो बात, लेकिन वो आखिरी बात शरादी साहब खत्म हो रहे, बताएं कि अपील में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये बताइए। गवर्नमेंट आइन के ताबे है, आइन गवर्नमेंट के ताबे नहीं है। इस वक्त एक ये भी है कि क्या इसके बाद जो है पाकिस्तान में हर कन्विक्टेड और हर क्रिमिनल जो है, क्या उसको भी जमानत मिलेगी और क्या वो भी मुल्क से बाहर इलाज के लिए जा सकेगा? अब इसकी क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, और ये जब हमें एक पूरा इसका ऑर्डर आ जाएगा, इसका तफसीली मुआयना किया जाएगा, हमारी लीगल टीम करेगी
اور اس میں اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ اس میں کوئی مزید اس میں اپیل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جیسے کہ ایک آلریڈی ایک ہے کہ جی اس کا تو بھی یہ انٹرم اس کا ایک آرڈر ہے اور یہ جا کے ہیئرنگ جو ہے جنوری میں ہونی ہے. صحیح, یقینی طور پر تو امید کرتے ہیں کہ جنوری میں اس بات کا بھی فیصلہ ہو جائے کہ یہ جو سہولتیں عام کے لیے بھی ہے کہ نہیں. اسی کے ساتھ آج کا شو ختم کرتے ہیں, اجازت دیجیے, خدا حافظ.